बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम को नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, अडयाला जेल से खबर ये है कि इमरान खान ने सहाफ़ी बरादरी के साथ इजहार यकजहती किया, मगर ये बरादरी जो है ना, हमारी तमाम जर्नलिस्ट इसमें शामिल हैं, वो इमरान खान के साथ वफा नहीं करते, लेकिन खान साहब ने वफा की है। और पी का कानून जो पाकिस्तान में राइज कर दिया गया है, अब इसके खिलाफ आपको कैदी नंबर 804 भी जेल में एहतजाज करता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान की हुकूमत करने क्या जा रही है जी? इस कानून के तहत आज के बाद जो कोई भी हुकूमत के खिलाफ बात करेगा उसे फेक न्यूज़ करार देकर उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। ये ऐसा नहीं है कि ये कार्रवाई हुकूमत में बैठे हुए लोगों के खिलाफ होगी, किसी मिनिस्टर के खिलाफ होगी। और अगर कोई फेक न्यूज़ की डेफिनेशन जानना चाहता है तो इन लोगों के नज़दीक जो हुकूमत मुखालिफ बयानिया है वो फेक न्यूज़ कंसिडर्ड होगा। और अगर कोई हुकूमत का मिनिस्टर या फिर कोई अहम शख्सियत कोई बात कोई क्लेम करती है और वो पूरी ना हो तो उसे आप फेक न्यूज़ कंसिडर नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में आए रोज़ हमें कहा जाता है कि हम पाकिस्तान के हालात को बदल देंगे, और हालात बदलते नहीं हैं और हुकूमत ख़त्म हो जाती है, तो क्या इसे भी फेक न्यूज़ के तनाजुर में लिया जाएगा? जब आप आम आदमी से कोई वादा करते हैं, पाकिस्तान की आवाम से वादा करते हैं और वो वादा पूरा नहीं होता, तो क्या उसे भी फेक न्यूज़ कंसिडर किया जाएगा? और पाकिस्तान की आवाम का जो इस्तेहसाल पिछले 77 बरसों से हो रहा है, क्या आप उसे भी फेक न्यूज़ के पैरामीटर्स में देखेंगे? नहीं देखेंगे। ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उन सहाफ़ियों को रगड़ा लगाने के लिए लाया गया जो इमरान खान के हक़ में बोलते हैं और पाकिस्तान में हुकूमत के ख़िलाफ़ आपको एक बड़ी आवाज़ इस वक्त बने हुए नज़र आ रहे हैं। खान साहब की गुफ्तगू बड़ी इंपॉर्टेंट है और मैं आपके सामने जो बाहर की दुनिया में डेफेमेशन लॉज हैं इसका एक तकाबली जायज़ा रख देता हूँ और इन रेफरेंस टू खान साहब की गुफ्तगू। देखिए, पूरी दुनिया में डेफेमेशन कवानीन है और कवानीन क्या कहते हैं? इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है। जिसकी तरफ से दावा किया गया, जिसने किसी को डिफेम करने की कोशिश की गई उसको भी, और जो डिफेम होता है उसको भी। अगर डेफेमेशन हुई है, किसी ने डिफेम किया, तो वो अदालत जाता है और कहता है कि सरकार, मुझे डिफेम किया गया, फलां बंदे ने किया, तहरीर के ज़रिए, अपनी गुफ्तगू के ज़रिए, और कौन सा मीडियम इस्तेमाल किया गया, कितने हज़ार लोगों ने देखा, ये तमाम हक़ाइक़ आते हैं। दूसरी पार्टी अदालत में जाकर उसका दिफा करती है और वही कहती है कि ये डेफेमेशन नहीं है, हक़ाइक़ पर मबनी ये बात कही और ये सबूत हमारे पास मौजूद है। और फिर ये मामला दो पार्टीज़ के दरमियान होता है। लेकिन कोई ऐसा कानून मौजूद नहीं है जिसे रियासत ये कहे, यानी कानून तो ऐसा होगा ना जो इक्वली जो क्लेम कर रहा है उसके लिए भी और जिसके खिलाफ है उसके लिए भी बराबर हो। लेकिन यहाँ पर रियासत एक ऐसा कानून लेकर आई जिसमें आपको 3 साल की सज़ा भी है, 20 लाख रुपए का जुर्माना भी फिक्स कर दिया गया, यानी सिविल लाइबिलिटीज़। इसे आप क्रिमिनल प्राय में देख रहे हैं और ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। हाँ, आमिरों के हाँ तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये आपको पाकिस्तान में एक जमहूरी हुकूमत करती हुई नज़र आ रही है। असल चेहरे तो कोई और है। ये जो मैंने कहा ना, 77 बरसों से जो जमहूरी कठपुतली तमाशा लगा हुआ है, ये उसके अंदर एक नए बाब का इजाफा होने जा रहा है। पूरी दुनिया में जी सरकारी महकमों की तौहीन पर अब पाकिस्तान में सज़ा होगी। ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है। आप किसी फैसले पर तनकीद नहीं कर सकते। अब ये उस जज की मर्ज़ी है कि वो कहे कि जनाब ये फ़ेक न्यूज़ है, उसको उठा लो। किसी के कबीले का अगर आप जिक्र करेंगे और उस कबीले की खसूसियात बताई जाएं, कहा जाएगा फेक न्यूज़ है, उठा लो। पाकिस्तान के अंदर आप जितने भी बीरबल हैं इनके बारे में कोई बात करेंगे और इनके माजी को इनके सामने लाकर रखेंगे तो कहा जाएगा फेक न्यूज़ है, इसको उठा लो। तो अब उठाना पाकिस्तान के अंदर एक उसे लीगल कवर दे दिया गया है, आज़ादी इजहार। और पाकिस्तान की जो सहाफ़ी बरादरी आपको इस वक्त मैदान में नजर आएगी और उस वक्त तक रहेगी जब तक ये काला कानून वापस नहीं ले लिया जाता। खान साहब ने ये उनको क्रेडिट जाता है कि जहां इस निज़ाम को एक्सपोज किया, नंगा किया, वहीं पर इस निज़ाम में बैठे हुए लोगों के हकूक़ की बात भी की है। बहुत सारे सहाफ़ी इमरान खान का नाम नहीं लेते, बानी पीटीआई कहकर उनको पुकारते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, टेलीविज़न चैनल्स के टॉक शोज़ में, लेकिन इमरान खान का बड़ापन है कि वो उनके हकूक़ की बात कर रहे हैं और पी का कानून को वापस लेने के हवाले से उन्होंने अपना मौक़िफ़ जो है बड़ी तफसील के साथ आज अडयाला जेल के अंदर सहाफ़ियों और वकला के सामने रखा। दूसरी चीज़ जो पाकिस्तान के अंदर जी अब होने जा रही है वो है जी कि चीफ जस्टिस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तकर्री का मामला।
اور یہ ایک طرح سے ایکسٹینشن ہے اس نظام کی جو قاضی صاحب لے کر آئے اور جس طرح سے وہ اعلی کار بنے، اور بتایا ہی جاتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سینئر ججز کی موجودگی کے باوجود چیف جسٹس کی تقرری کی کوشش جو ہے وہ باہر سے کی جا رہی ہے۔ اور ویورز میں آپ کو اس حوالے سے خبر یہ بھی دے دیتا ہوں کہ ہائی کورٹ کے 15ویں نمبر پر موجود جسٹس سرفراز ڈوگر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جج تعینات کرنے کے حوالے سے کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ثمرات ہیں اس ترمیم کے کہ کسی بھی جج کو پورے پاکستان میں ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے، کہیں سے بھی آپ کوئی بھی جج لے کر آئیں، اور جہاں آپ نمبرز اپنی مرضی کے کرنا چاہتے ہیں وہاں پر آپ مرضی کے نمبرز کر سکتے ہیں۔ اور اب جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جج لایا جائے گا۔ مقصد کیا ہے کہ انہیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے عہدے پر جو ان کی ترقی ہے وہ کر دی جائے۔ اور یہ بھی امپورٹنٹ چیز ہے، اور عامر فاروق صاحب کو سپریم کورٹ آف پاکستان لے جائیں گے، وہاں بھی ان کو اپنے ہم خیال جو قبیلے سے تعلق رکھنے والا کوئی جج انہیں چاہیے، تو لہٰذا عامر فاروق سے بہتر جس نے قربانی بھی دی ہو ان لوگوں کے لیے اور جس نے ثابت کیا ہو، جس طرح کا اسے ٹاسک دیا گیا ہو، تو عامر فاروق سے بہتر ان کے لیے کوئی آپشن نہیں ہوگا۔ تو عامر فاروق صاحب کو سپریم کورٹ آف پاکستان لے جانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جسٹس ڈوگر کو اسلام آباد لانے کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے، جتنے بھی انتظامی معاملات تھے حتمی شکل دے دی گئی ہے، اور وہ کسی بھی وقت اسلام آباد ہائی کورٹ آ سکتے ہیں، اور ان کی ریٹائرمنٹ جو ہے وہ 2 جولائی 2030 میں ہونی ہے۔ اگر یہ چیف جسٹس بن گئے تو پھر بہت ٹائم پڑا ہے جی، اور بہت سارے لوگوں کی حق تلفی جو ہے اس طرح سے ہوگی۔ اب یہ معاملہ پاکستان کی جو وکلا برادری اسے دیکھنا چاہیے، بار رومز کے اندر یہ ڈسکشن تو ضرور ہوتی ہے، لیکن عدلیہ کو آپ آزاد کیسے کروائیں گے؟ یہ پاکستان میں جب تک تمام دھڑے اکٹھے نہیں ہوتے یہ عدلیہ آزاد نہیں ہوگی۔ افتخار چودھری صاحب کے ٹائم پہ جب یہ پوری کیمپین چلی تو اس وقت دھڑے بندی نہیں تھی وکلا کے اندر، آپ کو تمام سیاسی جماعتوں کے جو وکلا کے گروپس ہیں وہ بھی اکٹھے نظر آئے، آپ کو سیاسی جماعتوں کے علاوہ وکلا برادری کے اندر جتنے گروپس ہیں وہ بھی اکٹھے نظر آئے۔ لیکن یہاں پر ایک تفریق ہے، سپریم کورٹ بار میدان میں آ جاتی ہے آئینی بینچ کے تحفظ کے لیے، دوسری طرف سے آپ کو ایک ڈیفرنٹ بیانیہ ملے گا ہائی کورٹ کا، ہائی کورٹ بار کا، لاہور بار کا، پھر کراچی بار کا، دیگر جو بارز ہیں، تو ڈفرینس آف اوپینین پایا جاتا ہے۔ تو وکلا برادری اپنی عدلیہ کی حفاظت کیسے کرے گی جب تک کوئی تگڑے ججز میدان میں آ کر کھڑے نہیں ہوتے یا پھر وکلا برادری کھڑی نہیں ہوتی؟ یہ نظام اسی طرح چلے گا، اور پھر نیچے سے لوگوں کو ترقی جو ہے اسی طرح آپ دیتے رہیں گے۔ دیکھیں ایک کرپٹ نظام کھڑا کر دیا نا آپ نے، جس میں کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے۔ کل کو کسی وکیل کو، اپنی مرضی کے وکیل کو پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اگر جج بنانا چاہے تو بنا سکتی ہے، آپ روک نہیں سکتے کیونکہ نظام موجود نہیں ہے۔ اور آپ نے ایک اپرچونٹی رکھ دی تمام لوگوں کے لیے جو ایسی اپرچونٹیز کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کوئی ہو، ہم استعمال ہونے کے لیے تیار ہیں، تو وہ جا کر کہیں گے کہ سرکار ہم حاضر ہیں، حکم کریں، بس بدلے میں ہمیں بڑی کرسی دے دیں۔ بڑی کرسی مل جائے گی اور اس کرسی پر بیٹھ کر آپ پروٹوکول بھی انجوائے کریں گے، آپ جج بن جائیں گے، آپ نظام کے اندر نظام کے رکھوالوں کے ساتھ مل کر آپ کھیلیں گے۔ تو یہ ایک راستہ ہے، ایک چور دروازہ ہے جسے ہر شخص جو استعمال کرے گا۔ یہ تو بات ہم پچھلے 1.5 برس سے دیکھ رہے ہیں کہ بار کے الیکشنز ہوں یا پھر دیگر معاملات، عمران خان جب بھی عدلیہ کو اکٹھا کرنے اور ان کے حقوق کی بات کرتا ہے نا، تو دوسری طرف سے کیا ہوتا ہے؟ بوریوں کے منہ کھول دیے جاتے ہیں، بارز کے اندر پیسہ لگایا جاتا ہے اور پھر اینٹی عمران خان بیانیہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ خیر جب پیسہ چلتا ہے جی وکلا برادری کے اندر تو اس کے نتائج آپ دیکھ لیں کہ ایک جج جو ہے وہ نیچے سے، یعنی کسی اور عدالت سے آپ لے کر آئے اور اسے اب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ ان کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے جی کہ 2021 میں شہباز شریف کی ضمانت کا متفقہ فیصلہ جب جاری کیا گیا تو اس بینچ میں شامل تھے جی جسٹس اسجد جاوید گھریال، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے فیصلہ دیا ہی نہیں، یہ کہاں سے آ گیا؟ تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ جج صاحب اصل میں ہیں کون۔ اور صاحب کو یہ بھی خبر دیں کہ علی مین گنڈا پور کی کرسی نا اب خطرے میں ہے۔ فیصل واڈا صاحب نے جی اس حوالے سے بات کی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح صدارت گئی اس طرح وزارت بھی جائے گی۔ اچھا اس کی وجہ یہ فیصل واڈا جو بتا رہے ہیں یہ خیر ایک اور اینگل سے دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر آپ پاکستان تحریک انصاف میں کچھ لوگوں سے بات کریں نا تو پتہ یہ چلتا ہے کہ تحریک انصاف کے اندر جو دھڑے بندی تھی اس کا پھر آپ کو نقصان ہوتا ہے،
اور نقصان کبھی ایک گروپ کو اٹھانا پڑتا ہے تو دوسرا جو ہے وہ آپ کو لیڈ کرتا ہوا نظر آئے گا، جس طرح آپ دیکھ لیں تحریک انصاف کے اندر اب ہوا ہے۔ اور عمران خان اب جو حکمت عملی اپنا رہے ہیں اس میں علی من گنڈا پور کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ آپ نے 4 دفعہ نتائج نہیں دیکھے۔ عمران خان کو جو آفرز لے کر جو شخصیات گئی ان میں علی امین گنڈا پور بھی تھے، تو خان صاحب کو جو باتیں ہی بتاتے رہے اس سے پتہ ہی چلتا ہے، جو تحریک انصاف کے اندر اس وقت ایک تاثر ملتا ہے جب آپ کسی سے بات کریں کہ نتائج ویسے نہیں مل سکے۔ ملاقاتیں بھی آپ کریں، نتائج بھی آپ حاصل نہ کر سکیں تو پھر ایسی ملاقاتوں کا کیا فائدہ؟ اور یہی نقطہ تھا جس کی بعد عمران خان نے، جو کے پی کے کی صدارت ہے، اسے عمران خان نے علی امین گنڈا پور سے لینے کا یہ فیصلہ کیا اور جنید اکبر کو اب لیڈ کرنے کا کہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا جی پورا اس وقت فوکس ہے کہ وہ 8 فروری کو یوم سیاہ پر اپنی توجہ لگائیں، اور دیکھنا یہ ہوگا کہ ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ کیسی ہے، جنید اکبر اور پھر علی امین گنڈا پور۔ 8 جو فروری کو یوم سیاہ کے پی کے اندر ثوابی میں جو جلسہ ہونا ہے، اس میں تیاری علی امین گنڈا پور کیسی سپورٹ کرتے ہیں۔ اور علی امین گنڈا پور کی جی اب وضاحتیں آنا شروع ہو گئی ہیں اور انہوں نے کچھ باتیں کہی ہیں۔ کچھ صحافی جی ان سے ملے اور انہوں نے اپنی حکومت کے بارے میں کچھ چیزیں شیئر کی۔ مثال کے طور پر وہ یہ کہتے ہیں کہ معیار کو قائم کرنے کے لیے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ کے پی حکومت نے 49% ریونیو بڑھایا۔ صحافیوں سے کہتا ہوں کہ چینل پر صوبوں کی کارکردگی سے متعلق پروگرام رکھیں، ایک شخص ہر صوبے سے آئے اور پوچھے جس بندے کو ووٹ دیا وہ کام کیا کر رہا ہے۔ اب دیکھیں جی، مسئلہ یہاں پر جو آپ کی کارکردگی تھی، ہم نے بھی اسے ڈیفینڈ کیا۔ آپ کے صوبے کی کارکردگی، جو ریونیو جنریشن کا معاملہ ہے اور جس طرح سے ریونیوز بڑھے، اس کو ہم بھی ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر ایک صوبہ آپ کے پاس ہے اور عمران خان کے مقدمات کو صحیح طرح سے اس کی ریپرزنٹیشن نہیں ہوتی، عمران خان کا مقدمہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے اگر یہ دعویٰ کیا جائے کہ جناب ہم لڑ رہے ہیں اور نتیجہ نکلے گا اور نتیجہ ویسے نہ نکلے اور آپ ملاقاتیں بھی کریں اور آپ پروٹوکول بھی انجوائے کریں، پھر تو سوال تو آپ سے کیا جائے گا۔ اور یہی سوال آپ سے ہوا۔ پارٹی کے اندر جو اختلافات تھے، منسٹریز کے اندر جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ کرپشن کی بات ہے، اگر ہے ایسا تو پھر اوبویسلی عمران خان ان چیزوں کو نوٹ کر رہے تھے۔ کسی نے سوچا کہ شاید قیدی نمبر 804 جو جیل میں بیٹھا ہے، اسے کیا معلوم کہ باہر کیا ہو رہا ہے، لیکن عمران خان نے جیل میں بیٹھے ہوئے ان تمام لوگوں پر نظریں رکھی، اور یہی وجہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کے اب حوالے سے اس قسم کی باتیں آپ کو سننے کے ملیں گی۔ آپ نے تصویریں اتروائی، کوئی فائدہ نہیں ہوا، آپ ان کا پیغام لے کر جاتے رہے، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو اگر کوئی علی امین گنڈا پور کو بچا سکتا ہے تو اوبویسلی وہی لوگ بچائیں گے جن کا یہ پیغام لے کر جاتے رہے۔ لیکن ان کی باتوں سے لگتا یہ ہے کہ وہ اپنی کارکردگی کو بنیاد بنا کر اب ایک جسٹیفیکیشن پیش کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، عمران خان نے نا اپنی پارٹی کے اندر جس مرضی کو آپ اٹھا لیں، جب خان صاحب اس کو سپورٹ کرتے ہیں تو پوری سپورٹ کرتے ہیں، لیکن نتائج جب نہیں ملتے تو پھر عمران خان کے فیصلے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ تبدیل کر دو۔ اور اب علی امین گنڈا پور کی صدارت کے بعد وزارت کی باری جو ہے وہ مجھے آتی ہوئی نظر آ رہی، اور تحریک انصاف کے اندر اب یہ کھل کر بات ہو رہی ہے اور وزارت ان کی جائے گی۔ آج جاتی ہے، کل جاتی ہے، 1 مہینے بعد جائے، 10 دن کے بعد جائے، سال کے بعد جائے، لیکن وزارت ان کے پاس نہیں رہے گی، اور اس کے اوپر کام جو ہے تحریک انصاف میں لوگوں نے شروع کر دیا ہے۔ اب وہ صحیح ہے غلط ہے اس کے اوپر ضرور کمنٹ کیجئے گا۔ صدارت کے معاملے کو تو آپ سمجھ گئے، لیکن کیا علی امین گنڈا پور کی وزارت جانی چاہیے اور تحریک انصاف اور خان صاحب کا فیصلہ کیا یہ درست ہوگا؟ اس پر ویورز ضرور کمنٹ کیجئے گا۔ میں ویورز آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ ٹرمپ کا ساتھی پاکستان آیا اور یہ کلیم کیا گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے وہ بہت ہی قریب ہیں۔ اب یہ صاحب کون ہے؟ جینٹری بیچ کی ایک پریس کانفرنس ہوئی اور ان کی صحافیوں سے ملاقات کروائی گئی، اور پھر پاکستان کے حوالے سے جو خبریں اس وقت آپ کو سننے کو ملتی ہیں، اس کا دفاع کرتے ہوئے ایک امریکی بزنس مین آپ کو نظر آئیں گے۔ اچھا، امریکی ایک بزنس مین، یہ اس کے اپنے خیالات ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کی نمائندگی نہیں کر رہا۔ وہ اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں پاکستان آیا، وہ اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں پاکستان میں سرمایہ کاری کی بات کر رہا ہے، لیکن اس کا تعلق ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت یا ایڈمنسٹریشن یا اس کے فیصلوں سے نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر یہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی جس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ بہت زیادہ پریشانی ہے، اور حکومت کوئی راستہ نکالنا چاہتی ہے کہ کس طرح امریکہ کے اس بیانیے کو کاؤنٹر کیا جائے۔ تو یہ ایک شخصیت پاکستان آئی، ان کی ملاقات کروائی گئی، پھر وہ سوالات ان سے وہی پوچھے گئے
کہ پاکستان کا یہ اندرونی معاملہ ہے. سر یہ اندرونی معاملہ پاکستان کا ضرور ہوگا، لیکن یہ اس کے ساتھ ساتھ انسانی حقوق کا بھی معاملہ ہے جسے پاکستان کے اندر پامال کیا جا رہا ہے. اب یہ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، میں ان کی پریس کانفرنس کو میں نے جو پاکستان کے اندر رپورٹ کی ہوئی میں دیکھ رہا تھا، تو اس پہ انہوں نے کہا جی کہ پاکستان میں مصنوعی ذہانت، معدنیات، توانائی اور ریل اسٹیٹ میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں. ایسی تعمیراتی ٹیکنالوجی پاکستان لانا چاہتے ہیں جس سے ایک ماہ میں 30 منزلہ عمارت کا ڈھانچہ کھڑا ہو جائے. یہ جی چائنا کی ایک ٹیکنالوجی ہے، چائنا آپ کا دوست بھی، آپ اسے بھی حاصل کر سکتے ہیں. اور دوسری بات جو مصنوعی ذہانت والا معاملہ ہے، مسئلہ سر یہاں پر یہ ہے کہ پاکستان میں تو انٹرنیٹ بھی نہیں ہے، یہاں پر تو ٹویٹ بھی ہمارے ملک کے وزیر اعظم کو وی پی این لگا کر کرنا پڑتی ہے. تو وہاں پر آپ اپنی سرمایہ کاری کریں اور یہ سوچ کر کیجئے گا کہ انٹرنیٹ کس طرح پاکستان کے اندر آپ لے کر آئیں گے. پھر انہوں نے کچھ اور بھی بات کہی کہ ٹرمپ خاندان کے قریبی بزنس پارٹنر جینٹری بیچ نے کہا کہ امریکی کاروباری شخصیات پاکستان میں اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کرنے کی خواہش رکھتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہو جائے، ہم چاہتے ہیں کہ ایسا ہو، ہم چاہتے ہیں، اس قسم کی انہوں نے باتیں کہی. لیکن کتنی ارب ڈالر کی سرمایہ کاری پاکستان آئی یہ کسی نے رپورٹ نہیں کیا. اچھا میں آپ کو جب میں نے ان صاحب کے بارے میں کچھ انفارمیشن اکٹھی کرنی چاہی، اور یہ اوپن سورس ہے جی، کوئی بھی جا کر دیکھ سکتا ہے، انٹرنیٹ پہ صرف آپ ان کا نام لکھیں تو آپ کو ان کے حوالے سے کچھ چیزیں اور کنٹروورسیز جو ہیں وہ نظر آ جائیں گی. جس طرح کہا جاتا ہے کہ یہ ٹرمپ جونیئر کے بہت قریبی تھی، ان کے اچھے دوستوں میں سے ہیں، تو ان کی کنٹروورسی ان کے ساتھ بھی ہے. اور انہوں نے کچھ ریمارکس جو تھے ایسے دیے. ایک ای میل ہے جو بعد میں پبلک بھی غالباً ہوئی، اور ایک کنٹروورسی آپ کو امریکہ میں ان کے حوالے سے نظر آئے گی. لیکن اس کے بعد ان کے تعلقات جو تھے وہ پبلکلی اس طرح سے رپورٹ نہیں ہوئے. اور اس کے اوپر جو ٹرمپ کا خاندان ہے، جن کے ساتھ ان کی ریلیشنز کو اسٹیبلش کیا جا رہا ہے، پھر انہوں نے اپنے آپ کو ایسا ایسا دور کر لیا. تو پاکستان کے اندر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جب آپ کسی ایسی شخصیت کو لا کر اتنے بڑے پلیٹ فارم پر بٹھا دیں اور یہ پوسٹ کیا جائے کہ دیکھیں امریکہ سے جو سرمایہ کاری آ رہی ہے، تو کل کو اگر ٹرمپ کے خاندان یا پھر کسی اور نے اس چیز کو برا وہ مان گئے اور کہا کہ جناب جسے ہم اپنے آپ کو دور کر رہے تھے کنٹروورسی کی وجہ سے، ہمیں اس کے ساتھ جوڑ کر سرمایہ کاری امریکہ سے ہو رہی ہے، اس کو ایک بیانی کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے، تو یہ نہ ہو کہ جو آپ امیج بنا رہے ہیں یہ الٹا کہیں پڑ جائے. اور پھر میں آپ کو ایک اور بات یہ بھی بتا دوں کہ ایک صحافی ہیں جی، انہوں نے اس حوالے سے زبیر علی خان، انہوں نے امریکی سفارت خانے سے رابطہ کر کے یہ پوچھا کہ موجودہ بزنس مین کا دورہ کس نوعیت کا ہے. اس پر امریکی سفارت خانے نے جواب دیا کہ یہ دورہ پرائیویٹ ہے اور امریکی حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ہمیں تو یہ بتایا گیا جی کہ ٹھنڈی ہواؤں کو جھونکے پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، اور انشاءاللہ دیکھیے گا کہ اب ہم ڈیم بھی بنائیں گے تاکہ اس دودھ اور شہد کو جو ہے وہ سٹور کیا جا سکے اور یہ سمندر میں نہ گرے. لیکن دوسری طرف سے آپ کو امریکی سفارت خانہ کیا کہتا ہے اس کا جواب زبیر علی خان نے اپنے جنہوں نے رابطہ کیا اس میں آپ کو مل جائے گا. ورز یہ تو پاکستان کی حکومت جو کچھ کر رہی تھی، اچھی بات ہے جی، سرمایہ کاری آئے، کس کو بری لگتی ہے سرمایہ کاری آئے، لیکن یہ دیکھیے گا کہ کہیں آپ بھی استعمال نہ ہو جائیں، آپ پاکستان کا اپنا امیج بناتے بناتے پاکستان کا امیج کا بیڑا غرق نہ کر دیں. اور مجھے کہیں نہ کہیں یہ بھی لگتا ہے کہ یہ جو ملاقات ہوئی ہے اور جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ اور ایک ایسی شخصیت کا انتخاب کیا گیا جس کے بارے میں کنٹروورسی، فوربس، وال اسٹریٹ جرنل، آپ جا کر خود بھی سرچ کر سکتے ہیں، آپ کو مل جائے گی وہ ٹویٹ اور جو ریمارکس دیے گئے اس حوالے سے. تو کل کو ڈونلڈ ٹرمپ اپنے آپ کو اس سے دور کر لیں اور یہ کنٹروورسی آپ کو کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں. تو اس تناظر میں بھی ان لوگوں کو سوچنا چاہیے. آپ نے ڈائریکٹ پرائم منسٹر سے ملاقات کروا دی، اور ہمارا پرائم منسٹر جو ہے وہ شاید اتنا ویلا ہے کہ وہ ایک ملتا ہے جی ایک سرمایہ کار سے اور کہتا ہے کہ بڑی اچھی بات ہے. ایسا تاثر دیا گیا کہ شاید پورا امریکہ پاکستان میں انویسٹ کر رہا ہے. سر انویسٹمنٹ کیا ہوتی ہے؟ سرمایہ کاری وہ ہوتی ہے جو سعودی عرب نے امریکہ کے اندر کرنے کا اعلان کیا، اور پھر یہ جوائنٹ وینچر ہے. تعلقات کیا ہوتے ہیں؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں سعودی عرب جاؤں گا اور غیر ملکی دورہ میرا پہلا سعودی عرب کا ہوگا. اسے کہتے ہیں تعلق، اسے کہتے ہیں بزنس. یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک سرمایہ کار کو اٹھایا اور اسے امریکہ کے ساتھ آپ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بہت اچھا ہے جی سب کچھ ہوگا. پھر ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ کہ ان سے رچرڈ گرینل کی بات ہوئی
یا رچرڈ گرینل ایک اپنے آپ میں ایک مکمل شخصیت ہے، اس کا ایک اپنا ریلیشن ہوگا، پولیٹیکل اس کی ایک پوزیشن ہے، اور آپ اسے ایکسپلائٹ کریں. آپ کی اپنی اسٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے لیکن آپ اسے امریکہ کے ساتھ جوڑ نہیں سکتے. پھر ایک انٹرسٹنگ بات اس میں ویورز یہ ہوئی کہ جب یہ ملاقاتیں پاکستان میں ہو رہی تھی تو جو ولسن نے ٹویٹ کیا، اور بڑا انٹرسٹنگ ٹویٹ تھا، اور زیادہ بات اس کے اندر آپ کو الفاظ نہیں ملیں گے لیکن یہ پرزور قسم کا ٹویٹ کیا گیا جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ فری عمران خان. تو سر کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ آپ کے پاس تو کوئی جواب نہیں ہے. تو پاکستان کے اندر یہ ایسا جو کارٹون نیٹ ورک لگا ہوا ہے نا، اس کو بند کریں. سنجیدہ قسم کی سرمایہ کاری پر بات کرنی چاہیے. میں خوش ہوں گا، پاکستان میں ہر وہ بندہ خوش ہوگا جب سرمایہ کاری پاکستان کے اندر ہے. پاکستان کو مضبوط کریں، اپنے بیانیوں کو، جھوٹے بیانیوں کو مضبوط کرنے کے لیے ایسی اوچھی ہتھ کنڈے مت اپنائیں. اس کا نقصان پاکستان کو الٹا ہو رہا ہے. اور لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کریں، دنیا میں جو ایونیوز ہیں ان کو ایکسپلور کریں، مگر اس قسم کی حرکتیں کرنے سے سرمایہ کاری پاکستان میں نہیں آئے گی. دیکھ لیتے ہیں کتنے دن اور اس قسم کے بیانات آ تو رہے ہیں، کتنی اس قسم کی انویسٹمنٹ جو ہوتی ہے، کچھ دنوں میں آپ کو پتہ لگ جائے گا. ورز آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دیں کہ جنید اکبر صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ آنے والے کچھ دنوں کے اندر پورا فوکس 8 فروری کے حوالے سے ہے، اور پوری کوشش کی جائے گی. پاکستان تحریک انصاف کا جی ایک لائیو سیشن ہوا ہے، اور اس میں لاہور سے تعلق رکھنے والے عثمان علی کی دل دہلا دینے والی ایک داستان ہے. اور وہ کیا کہتا ہے جی کہ 9 مئی کو مجھے گولی لگی، گولی میرے کان کے نیچے لگی اور جبڑے کو چیرتی ہوئی باہر نکل گئی. آج 2 سال ہونے کو ہیں لیکن میں اب بھی ٹھیک طرح کھانا نہیں کھا سکتا. سرجری کے بعد 6 مہینے میرا جبڑا سیل رہا اور میں صرف جوس پی سکتا تھا. پھر بنو سے کارکن ہیں جی عبد الوہاب، وہی کہتے ہیں کہ میرے پاؤں پر گولیاں ماری گئی. جب ہسپتال پہنچا تو اس کارکن پر اتنا ظلم کیا گیا کہ کہتا ہے کہ ہماری برداشت یہ ہے کہ اپنے ظلم سے ختم نہیں کر سکے. جنید اکبر یہ کہتے ہیں کہ 4 اکتوبر کو میرے کارکنان گرفتار ہوئے، ان کے گھروں میں گیا، پتہ چلا کہ چھوٹے چھوٹے سیل میں 25 بندے رکھے جاتے. کھانا تو دور کی بات ہے، 3 دن کے بعد 1 کپ چائے کا دیا جاتا. باہر سے بڑے پیٹ والی ٹیمیں آتی اور جو ہم پر تشدد کرتی. اب یہ پاکستان کے اندر جی ہو رہا ہے. اور برسٹر سلمان انہوں نے بھی کچھ باتیں کہی، اور محمد الیاس کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ شہید کے بھائی سفیر علی پر شدید دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ کمپرومائز کر لے، لیکن سفیر کہتا ہے کہ میرے بھائی کی قربانی رائے کا نہیں جائے گی. میرا اسلام آباد میں کاروبار ٹھپ ہو گیا، پچھلے 21 دنوں سے دربدر ہوں. پارٹی سے گزارش ہے کہ میری مدد کرے. تو پارٹی کو جی دیکھنا چاہیے ایسے لوگوں کے حوالے سے بھی اوبیسلی. میں بھی آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ جسٹس منصور صاحب نے جب کسٹم ڈیوٹی ایکٹ کا کیس آرٹیکل 191A کے تناظر میں سننے کا فیصلہ کیا تھا، اور پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی نے کسٹم ڈیوٹی کا مقدمہ آئینی بینچ کو بھجوا دیا. اب پتہ یہ چل رہا ہے کہ یہ جو جسٹس منصور صاحب کے کیس کے اندر جو پیش رفت ہوئی ہے کہ رجسٹرار آفس نے جسٹس منصور کے ریگولر بینچ میں قانونی تشریح کا مقدمہ فکس کرنے پر افسران کو نوٹس جاری کر دیا، اور 7 روز میں ان سے یہ وضاحت طلب کی ہے کہ یہ کیس وہاں پر کیسے گیا اور ایک ریگولر بینچ کے سامنے اس کیس کو کیسے لگایا گیا. تو اب ان لوگوں کی بھی شامت آئے گی جنہوں نے یہ کیس لگایا، اس کے اندر سازش تھی یا غلطی تھی، اس کا تعین کیا جائے گا، اور کوئی ضرور اب قربانی کا بکرا بنے گا. ویورز یہ ہماری آج کی نشست تھی. آئی ایم ناٹ 100%، کل میں ویڈیو بھی نہیں کر سکا، میری کچھ اپوائنٹمنٹس تھی ہاسپٹل کے اندر، اور اس تناظر میں انشاءاللہ یہ جو صحت کے معاملات ہیں پچھلے کچھ سالوں سے چل رہے ہیں، آپ لوگوں سے دعا کی اپیل ہے، اور انشاءاللہ ایک آدھے دن میں مزید بہتر ہو جائیں گے، تگڑے ہو کے آپ کے سامنے اسی طرح گرجیں برسیں گے جس طرح ہم گرجتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.